बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमेशा इस बात का आर्ज़ूमंद रहता था कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दो बीवियों के नाम पूछूं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने सूरत तहरीम में फरमाया है, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा करो तो बेहतर है कि तुम्हारे दिल बिगड़ गए हैं। फिर मैं उनके साथ हज को गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते से कज़ाए हाजत के लिए हटे तो मैं भी उनके साथ पानी का एक लोटा लेकर गया। फिर वो कज़ाए हाजत के लिए चले गए और जब वापस आए तो मैंने उनसे दोनों हाथों पर लोटे से पानी डाला और उन्होंने वज़ू किया। फिर मैंने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में वो दो ख़वातीन कौन सी हैं जिनके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा करो? उन्होंने फरमाया, इब्ने अब्बास, तुम पर हैरत है, वो तो आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरी तरफ मतवज्जो होकर पूरा वाक़या बयान करने लगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बतलाया कि बनु उमैया बिन ज़ैद के कबीले में जो मदीना से मिला हुआ था, मैं अपने एक अंसारी पड़ोसी के साथ रहता था। हम दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़री की बारी मुकर्रर कर रखी थी। एक दिन वो हाज़िर होते और एक दिन मैं। जब मैं हाज़री देता तो उस दिन की तमाम ख़बरें वग़ैरह लाता और उनको सुनाता, और जब वो हाज़िर होते तो वो भी इसी तरह करते। हम कुरैश के लोग मक्का में अपनी औरतों पर गालिब रहा करते थे, लेकिन जब हम हिजरत करके अंसार के यहाँ आए तो उन्हें देखा कि उनकी औरतें खुद उन पर गालिब थीं। हमारी औरतों ने भी उनका तरीका इख्तियार करना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन अपनी बीवी को डांटा तो उन्होंने भी इसका जवाब दिया। इनका ये जवाब मुझे नागवार मालूम हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर जवाब देती हूँ तो तुम्हें नागवारी क्यों होती है? कसम अल्लाह की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज तक आपको जवाब दे देती हैं, और बाज़ बीवियाँ तो आपसे पूरे दिन और पूरी रात खफा रहती हैं। इस बात से मैं बहुत घबराया और मैंने कहा कि इनमें से जिसने भी ऐसा किया होगा वो बहुत बड़े नुकसान और खसारे में है। इसके बाद मैंने कपड़े पहने और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी के पास पहुंचा और कहा, ए हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या तुम में से कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे दिन रात तक नाराज़ रहती हैं? उन्होंने कहा कि हाँ। मैं बोल उठा कि फिर तो वो तबाही और नुकसान में रहें। क्या तुम्हें इससे अमन है कि अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफगी की वजह से तुम पर गुस्सा हो जाए और तुम हलाक हो जाओ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा चीज़ों का मुतालबा हरगिज़ ना किया करो। ना किसी मामला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात का जवाब दो और ना आपका खुफगी का इजहार होने दो। अलबत्ता जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो वो मुझसे मांग लिया करो। किसी खुद फरेबी में मुब्तला ना रहना। तुम्हारी ये पड़ोसन तुमसे ज़्यादा जमील और नज़ीफ़ हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा प्यारी भी हैं। आपकी मुराद आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि इन दिनों ये चर्चा हो रहा था कि गस्सान के फ़ौजी हमसे लड़ने के लिए घोड़ों को सुम लगा रहे हैं। मेरे पड़ोसी एक दिन अपनी बारी पर मदीना गए हुए थे, फिर इशा के वक्त वापस लौटे। आकर मेरा दरवाज़ा उन्होंने बड़ी ज़ोर से खटखटाया और कहा, क्या आप सो गए हैं? मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ बाहर आया। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया है। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या गस्सान का लश्कर आ गया? उन्होंने कहा, बल्कि इससे भी बड़ा और संगीन हादसा वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। ये सुनकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो तबाह बर्बाद हो गई। मुझे तो पहले ही ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। हज़रत उमर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा
کہ پھر میں نے کپڑے پہنے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ کے یہاں گیا تو دیکھا وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کیا پہلے ہی میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر میں باہر نکلا اور ممبر کے پاس آیا۔ وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانے کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیاہ غلام سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتا ہے۔ وہ غلام اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھے، لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت چاہو، لیکن بات جوں کی توں رہی۔ جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری گئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کی کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا اب بھی میں کھڑا ہی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل ذکر کی۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں بھی گیا تھا اور ان سے کہہ آیا تھا کہ کہیں کسی خود فریبی میں نہ مبتلا رہنا، یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہیں۔ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ باخدا سوائے 3 کھالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا فرما دے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراغی کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں ابھی کچھ شبہ ہے تو دنیا کی دولت کو اچھا سمجھتا ہے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں، ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں بول اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس بات پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوشیدہ بات کہہ دی تھی۔
جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ مسکرا دیے۔ صحابہ نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ اکرمہ نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا ہے، مگر میں اکرمہ کو بھی اس مسلمان شہید کے ساتھ جنت میں دیکھ رہا ہوں، یعنی دونوں ہی جنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا راز اس وقت کھلا جب حضرت اکرمہ بھی مسلمان ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جتنی لڑائیاں میں راہ خدا کی مخالفت میں لڑ چکا ہوں، اس سے دگنی اس کی راہ میں لڑوں گا، اور جتنی دولت اس کی مخالفت میں صرف کر چکا ہوں، اس سے دگنی اس کی راہ میں صرف کروں گا۔ اس عہد کو انہوں نے فتنہ ارتداد اور شام کی معرکہ آرائیوں میں پورا کیا، اور ان کے مصارف کے لیے ایک جبہ بھی بیت المال سے نہیں لیا۔ جب شام کی فوج کشی کے انتظامات ہونے لگے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معائنہ کے لیے تشریف لائے تو معائنہ کرتے ہوئے ایک خیمہ کے پاس پہنچے۔ ان کے چاروں طرف گھوڑے، نیزے اور سامان جنگ نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو خیمہ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا اور اخراجات جنگ کے لیے کچھ رقم دینی چاہی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے، میرے پاس 2000 دینار موجود ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ فتنہ ارتداد ہونے کے بعد شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ شام کی تمام معرکہ آرائیوں میں یرموک کا معرکہ نہایت اہم شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک دستے کا افسر بنایا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عہدے کا پورا حق ادا کیا۔ دوران جنگ میں ایک مرتبہ رومیوں کا ریلا اتنا زبردست ہوا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ حضرت اکرمہ نے للکار کر کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی لڑائیاں لڑ چکے ہیں اور آج تمہارے مقابلہ میں بھاگ نکلیں گے، اور آواز دی کہ کون موت پر بیعت کرتا ہے۔ اس آواز پر 400 مسلمان ان کے ساتھ جان دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان کو لے کر حضرت اکرمہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمہ کے سامنے اس بہادری سے لڑے کہ 400 آدمیوں میں سے اکثروں نے جام شہادت پیا، جو بچے وہ بھی زخموں سے بالکل چور تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 2 لڑکے زخموں سے چور چور ہو گئے۔ لڑکوں کی حالت زیادہ نازک تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھنے کے لیے آئے اور ان کے سروں کو زانوں پر رکھ کر سہلاتے جاتے تھے اور حلق میں پانی ٹپکاتے جاتے تھے۔ ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا۔ اس نے شام کے شہر سجان کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا، جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہواروں کی اولاد، شاہواروں کو یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے اور گڈریوں اور اولاد گاڑیوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک بندہ ہلکا میں بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کرے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جس کے تسمے خوبصورت ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی پاس حلا یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں یا اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا۔ پھر آپ 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں 1 مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج ابھی 29ویں کی صبح ہے، میں تو دن گن رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور وہ مہینہ 29 دن ہی کا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج النبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہی سے کی، اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو، بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے قول کی تعظیماً تک میں نے عرض کیا کہ کیا اب اس معاملے میں بھی اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی؟ میں تو کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔